अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। ज़ाती मसरूफ़ियात और बैनुल-अक़वामी मामलात के हवाले से कुछ मेरी मसरूफ़ियात बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मैं अब मुसलसल शायद वीलॉग जो है नहीं कर पा रहा हूँ। बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि अहम इश्यूज़ के ऊपर आपके साथ ज़रूर राब्ते में रहूँ। इस हवाले से मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको आप ज़रूर दबाएं और चेक करें, ताकि अगर हम आपको कोई अहम वीडियो आती है तो आपको फौरी तौर पर पता लग सके। इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ जो हैं आ रही हैं। रूस का एक वफ़द जो है पहुँचा है आज सऊदी अरब, और मुझे लगता है कि आज जो सऊदी अरब में जो टॉक होंगी वो रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से इंतहाई अहम साबित होंगी, क्योंकि अब तो ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि कहीं ना कहीं रूस की जो शराइत थी उनको अमेरिका तो पहले मान गया था, और मानने के लिए तो तैयार ज़ेलेंस्की भी थे, लेकिन उनको यूरोप की दरपर्दा जो हिमायत थी उसकी वजह से वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। गो कि यूरोप की हिमायत उन्हें अभी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए शायद हो सकता है ज़ेलेंस्की को इन शराइत को मांगना पड़ेगा। और यही बात हम गुज़िश्ता 2 साल से कहते रहे थे कि ज़ेलेंस्की ने ये जंग जो है छेड़ कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जंग वो होती है जो अपनी होती है। अगर आपकी अपनी जंग होगी तो आप उस पर ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो जंग बाइडन की थी, वो जंग बाइडन इंतज़ामिया और यूरोपियन यूनियन की जानिब से रूस को कंटेनमेंट की थी, तो लिहाजा अब जब वो दूसरों की जंग होती है, जब दूसरे आप बैठ जाते हैं तो फिर आप पिस जाते हैं। तो वही सूरत हाल जो इस वक्त सामने आ रही है। बहरहाल आज की मीटिंग बहुत अहम है, और इस दौरान रूस जो है बड़ी तेज़ी से यूक्रेन की तरफ बढ़ भी रहा है, और दोनों में जंग जो है बड़ी तेज़ी से चल रही है, और दोनों फरीकों की कोशिश है कि वो जंग बंदी के टाइम पे कोई ऐसा काम करें जिससे कि जब जंग बंदी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके उनके पास हों। अगर कम इलाका भी हो, अगर तो कुछ ऐसी जगह हम उनके पास ज़रूर रह जाए जो स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हो। दूसरी जानिब जो अफसोसनाक मैं इसलिए कहूँगा मेरे लिए कि गुज़िश्ता चंद घंटों में इसराइल और अमेरिका ने मिलकर 4 ममालिक, मुस्लिम ममालिक यानी फ़लस्तीन, लेबनान, शाम और यमन पर हमले किए। सिर्फ चंद घंटों का जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके नतीजे में मेरे पास जो आदाद शुमार आ रहे हैं गैर जानिबदार ज़राए से, वो कहते हैं कि 1000 से ऊपर जो है बेगुनाह मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। यानी इतने अफसोस का मकाम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और मुसलमानों के साथ इस कदर जुल्म और सितम हो रहा है, और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि OIC तो पता नहीं कहाँ है, नहीं है, मेरी को समझ से बाहर है, या कोई और मुस्लिम ममालिक का कि सरबराहों का कोई एक मैं समझता हूँ कि एक समिट होनी चाहिए थी, इसके ऊपर एक हंगामी समिट होनी चाहिए थी कि फौरी तौर पर जो है अमेरिका और इसराइल से कहा जाए कि जनाब वो जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती ये कर रहे हैं इसको बंद करें, और ये बेगुनाह मुसलमानों को, बच्चों को, औरतों को जो मारा जा रहा है, जिसकी कि कहीं भी कोई वो नहीं मिलती है आपको मिसाल। ये तो मैं समझता हूँ कि जो माजी के अंदर जो मिसालें हैं उनसे भी ज़्यादा जो है बर्बरियत का मुजाहरा इस मरतबा किया जा रहा है। लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों के तो कान पे कोई जूं ही नहीं रहेंगी, बल्कि मुस्लिम ममालिक तो दूसरों के मामलात में उलझे हुए हैं। मिसाल तौर पर जैसे अभी मैंने कहा कि सऊदी अरब के अंदर जो है यूक्रेन के हवाले से बातचीत हो रही है, तो क्या सऊदी अरब को यूक्रेन और रूस की जंगबंदी पे ज़्यादा बातचीत करने की अहमियत थी, या ज़्यादा ज़रूरत उसको जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बातचीत करने की है? इस तमाम सूरत हाल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया कहाँ खड़ी है, और ये मुसलमानों की नाअहली और नाअहली ही कहूँगा बस, और मैं क्या कहूँ, नाअहली की वजूहात हैं कि जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया जो है मुसलसल तबाही का शिकार है। और उसमें एक सबसे बड़ी वजह जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अरबों के दरमियान और अजमियों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान जो है पहुँचाया है। और कुफार जो हैं, यानी अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, या मगरबी जो रियासतें हैं यूरोप वगैरह, वो इस से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं
جب کوشش کرتے ہیں کہ عربیوں کے اور اجمیوں کے درمیان جو ایک نفاق ہے اس کو مزید وسیع کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بہرحال یہ صورتحال آپ کو جو میں نے بتائی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور سعودی عرب بہرحال اب کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی خدمات وہاں سے افغانستان کے حوالے سے بھی لی جا رہی ہیں۔ حالانکہ دیکھیں نا، اگر آپ غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم دنیا کے اندر ایک بڑا ملک ہے جس کی آبادی زیادہ ہے 25 کروڑ کے قریب، اور کہا جاتا ہے کہ ہم نیوکلیر ملک ہیں۔ مجھے پتا تھا نیوکلیر ملک، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ ہماری کتنی صلاحیتیں ہیں نہیں ہیں، یا ہم استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، جو ہمارا حال ہے اس وقت۔ تو بہرحال ہم چاہتے تو بہت کچھ کام کر سکتے تھے، لیکن ہم نے تو اپنے آپ کو کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں کیا، اور ہم ہمیشہ ایک عجم، ایک بڑی ریاست تھی، مصر ایک تھا، اور بہت بڑے دوسرے ممالک تھے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، ہم ترکی ہے، عجم ریاستوں کے اندر یہ ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا کے درمیان، اور ایران، اگر ہم چاہتے تو RCD کا جو تھا معاملہ، کچھ اس قسم کی چیزوں میں اپنا کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے صرف اور صرف بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی اسٹرینتھ کو، یا مسلم معاملات کو، یا عالم اسلام کی نشاط ثانیہ کو مضبوط کرنے کے بجائے، اسٹیبلشمنٹ نے صرف پاکستان کے اندر اپنے ذاتی مفادات کو مضبوط کیا ہے، جس کی وجہ سے آج نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ مسلم دنیا تو دور کی بات، خود پاکستان اپنے لیے بھی اپنا وجود کو جو ہے نا برقرار رکھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی غلط نہیں ہے، حقیقت یہی ہے، جو اگر آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے مشرق پاکستان گیا، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر وہ قومی جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی۔ بہرحال جب بات پاکستان کی ہو رہی ہے تو ایک بات میں بتا دوں کہ میں نے آپ کو گزشتہ دنوں بھی کہا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے بات چیت جو میں نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ چل رہی ہے، اور پس پردہ ابھی بھی چل رہے ہیں معاملات، اور لیکن حکومت جو ہے کوشش یہ کر رہی ہے کہ عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیا جہاں پہ دو فیکٹرز ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ دو فیکٹر عمران خان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ایک فیکٹر تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے، جن کو اب نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے عمران خان کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کر لینا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ عمران خان کی سیاست کو ختم کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی پس پردہ عمران خان سے کہہ رہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیں۔ اب عمران خان کمپرومائز کس حد تک کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کمپرومائز کریں گے۔ میں نے تو اپنے طور پر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو میرے ذرائع ہیں ان کو ہی میں نے مشورہ دیا تھا کہ اگر عمران خان تو معافی نہیں مانگیں گے، مجھے بھی لگتا ہے نہیں مانگیں گے، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات نہیں سنبھل رہے اور آپ کو بھی اگر فیس سیونگ چاہیے تو بہترین طریقہ یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ عدلیہ کو آزاد کر دے سپریم کورٹ کو، اور کہہ دے کہ بھائی عمران خان کے حوالے سے اگر آپ کا جو ثبوت ہے ان ثبوت کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ کریں، صحیح ثبوتوں کی بنیاد پر، جس سے کہ نہ آپ پہ حروف آئے نہ ہم پہ حروف آئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان گلٹی ہے تو پھر عمران خان سے کہیں کہ وہ عدلیہ کے اندر معافی مانگیں، ان کو ثبوت دکھا کر ایکسیپٹ کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک فیس سیونگ ہو جائے گی، اور عمران خان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی، اور جسے کہتے ہیں کہ بہترین کام ہو جائے گا، ایک اچھا آ جائے گا دونوں کے لیے، اور ایک اچھا جیسچر دونوں جانب سے قائم کیا جا سکے گا ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن بیچ میں جو حکومت کے جو ارکان ہیں نا وہ اس صورتحال کو روک رہے ہیں۔ میں نے تو اپنے طور پر یہ مشورہ دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے معاملات میں میڈیشن خود میرا ایک ہے، تو میڈیشن کے اندر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے یا کوئی اس طرح میڈیٹ کی جائے کہ جو ونر جو ہے نا دونوں یہ سوچیں فریق کہ ہم دونوں ونر ہیں، تو دونوں ونر ہونے کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ دیکھیں اس پہ ابھی تک بات ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو یہاں پھر میں آپ کو خبر دے دوں کہ زلمے خلیل زاد جو ہیں پھر عمران خان کو رہا کرانے کے لیے تھوڑا سا ہارڈ لائن لیں گے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ میرے پاس خبر ہے۔ اور اگر کیونکہ زلمے خلیل زاد نے آپ کو پتا ہے ابھی افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی خدمات انجام دی ہے، جس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ خوش، اور میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اپنے پہلے بھی ویلاگز میں نے بتایا کہ زلمے خلیل زاد کو انڈرمائن کرنے والے بہت بیوقوف ہیں لوگ، یہ مطلب ان کو انڈرمائن نہ کریں، ان کی بہت اہم شخصیت اور بہت جگہ وہ متحرک رہتے ہیں۔ تو زلمے خلیل زاد جو ہے کوشش کر رہے ہیں پس پردہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان کو رہا کرانے کی، اسی پس منظر میں اسی دباؤ کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی کوشش کری کہ عمران خان سے کوئی بات چیت ہو جائے، اور یہ رابطے چل رہے ہیں۔ اب آج سننے میں آیا ہے کہ بات یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کے پاس جو جائیں گے لوگ مل کے وہ فوری طور پر باہر آ کر میڈیا ٹاک نہیں کریں گے۔ میرے نزدیک
ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے نزدیک یا پی ٹی آئی والوں کے نزدیک کوئی چیز ہو، لیکن میرے نزدیک یہ چیز بالکل درست ہے اور اچھی چیز ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ اعتماد سازی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو اندر سے جو جا کے باہر لوگ آتے ہیں، میں نے آپ کو یاد ہے اپنے ویلاگز میں بھی نے کہا تھا کہ اندر ایک شخص جاتا ہے، وہ فوراً نکل کے نا، وہ بالکل گیٹ میں ایک قدم ہوتا ہے نا اندر جیل کے باہر اور ایک قدم اندر، اسے کہتے ہیں اندر ہوتا اور ایک قدم باہر ہوتا، وہ فوراً میڈیا والوں سے ٹاک کرنا شروع کر دیتے کہ عمران خان نے یہ کہا. اس کے بعد جو دوسرا اندر ہوتا وہ جب آتا وہ بھی اس کی بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے، ایک قدم اس کا اندر ہوتا ہے ایک باہر ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے عمران خان نے یہ کیا. تو اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور آنے والے کا نہیں پتہ ہوتا کہ جو آ کر شخص پیغام دے رہا ہے کیا وہ واقعی عمران خان کا پیغام صحیح دے رہا ہے یا وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ بات ختم کر دی جائے. اگر میں تو کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کو، میرا تو مشورہ یہ تھا، اور ابھی تو بہرحال میری کوئی عمران خان سے کوئی براہ راست میری کوئی نہیں ہے سنوائی، لیکن میرا تو مشورہ یہ تھا کہ اگر کچھ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس جو ان کے، تو ان کو بہتر ہے کہ عمران خان اگر میڈیا ٹاک کے حوالے سے اگر کسی کو رکھنا ہے تو وہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنی جو سسٹر ہیں ان کو رکھیں، یا پھر بشرا بیگم کو، یا پھر ایک کوئی وکیل راجہ سلمان صاحب کو اگر سمجھتے ہیں تو کوئی ایک وکیل ہو اور ایک دو فیملی ممبر ہو. دیٹس آئی تھنک میں سمجھتا ہوں انف ہے. لیکن جو بھی آدمی جاتا ہے وہ باہر آ کے جب بات کرتا ہے تو اس سے جو ہے نا پھر جو ہے معاملات جو ہے بڑے خراب ہوتے ہیں. تو بات میں زلمے خلیل زاد کی کر رہا تھا کہ زلمے خلیل زاد جو ہے کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے لیے، اور اگر زلمے خلیل زاد کی کوششوں کو روکنے کی کوشش کی یا اس کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے، تو پھر میرے پاس جو ہے خبر یہ ہے کہ پھر پاکستان کے لیے بڑے سخت جو ہے نا فیصلے آئیں گے. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. تو میرا اسٹیبلشمنٹ کو یہی مشورہ ہے کہ گڈی گڈی کریں کام، ملک کے حالات کو دیکھیں. بین الاقوامی سطح پر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. اگر بیٹھ کے بات کر لی جائے، آپ بہترین آپ اپروچ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس چیز کی اپروچ کر رہی ہے، لیکن سختی کے ساتھ، اور جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تشدد کے ساتھ، اور ریاست کی سختی اس کو استعمال کر کے معاملات کو جو درست کرنے کی کوشش کریں گے وہ درست نہیں ہوں گے، بلکہ مزید خراب ہوں گے. اور اس کا نتیجہ آپ نے بلوچستان میں دیکھ لیا ہے. بلوچستان میں مہرنگ بلوچ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. بہرحال وہ جو کچھ ہو ابھی آپ کے سامنے ہے. اور لیکن شور اس بات پر بہت ہو رہا ہے کہ جناب وہ مہرنگ بلوچ کے جو ہیں وہ غیر ملکی رابطے نکلے ہیں، ان کے پاس سیٹلائٹ فون نکلا. بھائی وہ غیر ملکی رابطے یہ کوئی خبر تھوڑی ہے. پاکستان کے ہر سیاسی لیڈر کا غیر ملکی لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، کھلے عام بھی رہتا ہے، پس پردہ بھی رہتا ہے. یہ کوئی بات نہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ مہرنگ بلوچ نے، اگر کوئی ایسی بات ہو کسی بین الاقوامی ایجنسی کو، کیونکہ ایجنسیوں سے بھی سیاستدانوں کے بھی تعلقات ہیں، اگر یہ کہو کہ آؤ آ کے حملے کرو یا کوئی حملہ کر دو، خدا نخواستہ پاکستان کی ریاست پہ کرو یا کچھ کرو، کوئی ایسی بات کرو، تو پھر بات کہی جا سکتی ہے. لیکن صرف اس بات کے اوپر کہ جی غیر ملکی رابطے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بات نہیں ہے. بہرحال ایک یہ صورتحال ہے بلوچستان کے اندر. یہ بتا دوں کہ میں شروع سے کہتا تھا یہ بات، اور اب صحیح ہوتی آ رہی ہے. اور بھی بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر جو ہے ہماری حکومت کی رٹ جو ہے نا ویسے نہیں ہے. اور بلوچستان کے علاوہ کیا، بلکہ مجھے پاکستان کے کچھ دوسرے علاقوں میں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اندر کو خوف کی سی صورتحال ہے. آپ دیکھیں نا، وہ بھی ابھی کل جو ہوا 23 مارچ کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کیا صورتحال تھی. 2 سال سے 23 مارچ کیسے اور کس طرح منایا جا رہا ہے اور کس جگہ منایا جا رہا ہے. عمران خان کے دور میں یا اس سے پہلے دیکھیں کھلے میدان میں بڑی پریڈ اور بڑے معاملات اور بڑے سلسلے ہوتے تھے. تو اب آپ نے اس کو سمیٹ دیا ہے. سمیٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے، آپ سیکیورٹی ہے. اگر آپ اپنے بین الاقوامی دنوں کے اوپر، اپنے جو ڈیفنس کے جو ڈیز ہوتے ہیں، اس کو اگر منانے کے اندر اگر سیکیورٹی کی وجوہات سے چیزیں محدود کرنا پڑیں، تو ڈیٹ مین کہ کہیں نہ کہیں پھر آپ سیکیور خود نہیں ہیں. اگر آپ خود سیکیور نہیں ہیں، اور تو آپ پھر ریاست یا عوام کو سیکیورٹی کیسے دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تو اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے. اب افغانستان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زلمے خلیل زاد کے جانے کے بعد پھر انہوں نے صادق خان کو بھیج دیا. خیر بہرحال اب سنا ہے کہ صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے. دیکھیے داعش کا جو مسئلہ ہے اور جو خراساں کا جو معاملہ ہے نا، اس سے طالبان کو بھی خطرہ ہے اور اس سے پاکستان کو بھی خطرہ ہے. یہ ہم شروع سے کہتے رہے کہ پاکستان جو ہے ٹی ٹی پی سے، ٹھیک ہے ٹی ٹی پی سے بات کر، لیکن کوشش ان کی یہ ہونی چاہیے تھی. شروع سے ہم کہتے رہے کہ پاکستان جو ہے طالبان کو ایکسیپٹ کرے. اگر پاکستان طالبان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس بات کو دباؤ بھی دے سکتا ہے طالبان کے اوپر کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی کریں. اب آپ دیکھیں نا، امریکہ کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ معاملات کر لیے.
زلمے خلیلزاد نے، اور انہوں نے آدمی بھی چھڑا لیے. تو زلمے خلیلزاد تو اس وقت امریکہ کے لیے ایک اہمیت کے حامل آلریڈی تھے اور ہو گئے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان نے کوشش یہ کرے کہ صادق خان کو بھیجا گیا ہے، کچھ لگ رہا ہے کہ حقانی کے ساتھ معاملات جو ہیں اگر درست ہیں پاکستان کے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ حالات درست ہو جائیں گے. ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے لے کے چلے، ورنہ ادروائز بڑا مسئلہ خراب ہوگا. اور زلمے خلیلزاد کے ساتھ کوشش یہ کی جائے، میرا خیال ہے. بہت سے لوگ تو یہ پکچر پینٹ کرتے ہیں کہ زلمے خلیلزاد پاکستان کے، زلمے خلیلزاد پاکستان کے خلاف نہیں ہے. وہ پاکستان کے اندر جو ہائبرڈ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، وہ اس سسٹم کے خلاف ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ان کے ساتھ بھی مطلب نیگوسیشن ہو، پس پردہ نیگوسیشن جاری کر دی جائے. کیونکہ اگر زلمے خلیلزاد کو اگر پاکستان کی طرف سے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی، تو میں بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ زلمے خلیلزاد کو پھر امریکہ پاکستان کے اندر سفیر ہی اپنا نامزد کر دے. اگر زلمے خلیلزاد پاکستان میں سفیر نامزد ہوگا تو پھر یہ پاکستان کے لیے مزید جو ہے نا بڑی پریشانیوں کا باعث ہوگا. دیکھتے کیا صورتحال ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.